नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। पारस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान लेकर आपके खिदमत जनाब में हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तर। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली नियारी हाउस, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाज़ार, सोनी धरती यूथ कौंसल, ZB आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, H&F गारमेंट्स, PZMTV, न्यू खान चार सद्दा शूज़ बनाने वालों का ताउन हासिल है। नाज़रीन इकराम, गाहे बगाहे इस ट्रांसमिशन को जिस तरीके से आपकी पसंदीदगी कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंच रही है, हमें यकीन है कि मज़ीद आपको इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, अपने कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात से गाहे बगाहे मुलाकात का ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। वहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदाया इनात का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा, ताकि ये पुरमसरत बहारें रमज़ान मुबारक की जो हम हासिल कर रहे हैं इनको मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। नाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान मौजूद हैं शहर हैदराबाद के सपूत, शहर हैदराबाद से बिलोंग करने वाली एक खूबसूरत शख्सियत कि जिन्होंने इस शहर हैदराबाद का नाम न सिर्फ हैदराबाद, सूबा सिंध, पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर हमारे इस शहर हैदराबाद का नाम रोशन किया। आपका एक बड़ा मोतबर हवाला मौजूद है और यकीन जानिए जब मैं नाम लूँगा तो आप पहुँच जाएंगे उस शख्सियत की जानिब। जी हाँ नाज़रीन, हमारे दरमियान मौजूद हैं, शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ से बिलोंग करते हैं और आपकी एक गवर्नमेंट इदारे में जॉब भी है, 17 ग्रेड के ऑफिसर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सब कुछ आपने अपनी कारहाय नुमाया अंजाम दी, इस शहर हैदराबाद से टैलेंट हासिल किया, अपने आप को ग्रूम किया और फिर पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हुआ और न सिर्फ आपका बल्कि इस शहर हैदराबाद का नाम रोशन हुआ। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मौज़िज़ मेहमान मोहतरम जनाब शब्बीर मुराद साहिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। शब्बीर भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ज़ाहिर नसीब के आज एक बार फिर आपने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमारे नाज़रीन और पारस न्यूज़ की इस खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। हम आपका तहे दिल से पारस न्यूज़ CEO जहांदेव खान साहिब और मैं अपनी जानिब से तहे दिल से मशकूर कि आप तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू शुनीद, क्योंकि ये सालाना मुलाकात आपकी जो है वो इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आपसे हुआ करती है और मैं बड़ा खुश भी होता हूँ कि आप जैसी होनहार शख्सियत हमारे शहर हैदराबाद का हिस्सा हैं और ख़ासा भी हैं। और नाज़रीन इकराम, आपके साथ मौजूद हैं शहर हैदराबाद के एक अज़ीम सना खान रसूल के साहिबजादे, और वो अज़ीम सना खान रसूल वो सना खान रसूल जो बेलौस होकर बग़ैर किसी लालच और मालूमात के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र व अस्कार में अपने आप को हमेशा मसरूफ़ अमल रखा करते थे। मेरे शहर हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और फिर बहुत जल्द हमें छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मोहतरम मरहूम व मग़फ़ूर नज़ीर अहमद शेख फ़रीदी साहिब के फ़र्जंद मोहतरम जनाब हमज़ा नज़ीर फ़रीदी साहिब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमज़ा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जज़ाकल्लाह बेटे, आप तशरीफ़ लाए और आज हम आपसे वो कलाम सुनेंगे जो आपके बाबा जान से कभी हम सुना करते थे, और न सिर्फ हम बल्कि हमारे नाज़रीन भी वो कलाम सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे कलाम इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन इकराम, हम चलते हैं हमारे आज के खुसूसी मेहमान जो कि इस ट्रांसमिशन में अपनी कुछ शेयरिंग करेंगे। और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आए और आप चाहते हैं कि वो मालूम किया जाए शब्बीर भाई से, तो शब्बीर मुराद साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये ख़ुद अपनी एक शख्सियत में अंजुमन की हैसियत रखते हैं। जब आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे और इनके वो तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम इनकी अचीवमेंट्स जब आप समाअत करेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये शख्सियत भी हैदराबाद, मेरे शहर हैदराबाद का एक सपूत हैं। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपने शहर हैदराबाद के वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी कारहाय नुमाया इस दुनिया में इस शहर के लिए कोशां रखी और अपने पेश की दुनिया के लिए सामने पेश की और टैलेंट को आगे लेकर आए, उन लोगों को आपके दरमियान ला के रखें। शब्बीर भाई,
سب سے پہلے تو میں آپ سے پہلا سوال جو بنتا ہے اور ہمارے عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، اور لاسٹ ایئر بھی غالباً میں نے آپ سے کیا تھا، مگر میں چاہوں گا کہ آپ ان ڈیٹیل اس سفر کے بارے میں بتائیے کہ جس سفر پر آپ گامزن ہیں. آپ نے شوبز کا ایک سلسلہ شروع کیا اور آپ ایک گورنمنٹ جاب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ 17 گریڈ کی جاب پر. تو آپ کیا کہیے گا کہ کس طریقے سے آپ کا اس طرف ذہن آیا اور یہ ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے کہاں، اور کیسے کیسے اچیومنٹ سے آپ گزرے ہیں پلیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو رمضان المبارک کی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پارس نیوز کا اور ہمارے دوست جہاں زیب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. شاید بھائی بات کچھ اس طرح ہے کہ ظاہر ہے میرے تعلق جو ہے حیدرآباد سے ہی، اور ایک چھوٹے سے غریب سے گھرانے سے میرا تعلق ہے. بچپن میں چونکہ وہ گھر میں بڑے بھائی بھی یہ شوق رکھتے تھے شوبز کے ساتھ، ان کا بھی تعلق تھا، تو میں ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق لگ گیا بچپن سے. تو چونکہ غریب گھرانہ تھا زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ تو لاہور یا کراچی، جی بالکل. حیدرآباد میں تو یہ چھوٹی موٹی سرگرمیاں، ریڈیو پاکستان، اس سے زیادہ اسٹیج تھوڑا سا اسٹیج ہو گیا. تو ریڈیو سے آغاز کیا تھا، پھر اسٹیج پر آ گئے، پھر کوشش کرتے رہے لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تک اپروچ نہیں تھی. صحیح. پھر ایک دماغ میں ایک بات آ گئی کہ جب تک آپ اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے تو ظاہر شوبز میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر تھوڑی سی جستجو کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا، اور ایک سرکاری ادارے میں ایک چھوٹی سی جاب مل گئی جو آہستہ آہستہ وہاں پر کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، وہاں پروموشنز بھی ہوتے رہے. اور یوں پروموشنز کا سلسلہ چلتا رہا، اور جب وہاں پہ اپنے قدم تھوڑے سے بہتر ہو گئے اور کچھ آپ جیسے مہربان دوستوں کا ساتھ رہا تو پھر شوبز کی طرف دوبارہ توجہ دی. اچھا، موٹیویشن آپ کی بچپن سے ہی؟ جی ہاں بالکل. ٹھیک ہے. تو گیپ رکھا، کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کرنے کا گیپ دیا. پھر جب تھوڑا سا اسٹیبل ہو گئے تو پھر کراچی کی طرف رخ کیا، اور پھر اللہ نے کامیاب کیا. تو یوں کچھ کام ملنے لگا اور آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور شبیر بھائی، ہمیں کائنڈلی ہمارے ناظرین کو، خاص طور پہ ان نیو کمرز کو آپ ضرور بتائیے کہ آپ حیدرآباد میں رہ کر، کیونکہ حیدرآباد میں اتنے مواقع بآسانی میسر نہیں آتے نیو ٹیلنٹ کو کہ وہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں اور پھر وہ اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کر جائیں اور پھر پریزنٹ اس طرح کریں کہ ان کو فوراً موقع مل جائے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی یقیناً آپ نے یہیں سے سیکھا، اپنے اساتذہ سے سیکھا. تو وہ شیئرنگ کیجیے ہمارے ناظرین سے کہ اگر ان میں سے کوئی یہ اس طرف آپ کے شعبے سے وابستہ ہونا چاہے تو کیسے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہے. ہاں شاید میں بہت سارے نوجوان ہیں، بہت سارے دوست مجھے ملتے ہیں، مجھے کہتے ہیں، تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنی تعلیم مکمل کریں. جی ٹھیک ہے نا، تعلیم مکمل کریں. اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ چونکہ حیدرآباد میں رہ کر کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. آپ کو ٹریول کرنا ہوتا ہے ظاہر. اچھا مسئلہ اس طرح ہے کہ وہاں آپ گئے، شوٹ پر گئے، شوٹ ختم ہو رہی رات کو 11 بجے 12 بجے. جی ہاں. اچھا ایسی جگہ پر شوٹ ہوتی ہے جہاں کوئی کنوینس بھی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ کی اپنی کنوینس ہوتی تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح. تو اس طرح کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر. جی بالکل. تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ یا تو آپ کراچی شفٹ ہو جائیں، صحیح، یا آپ یہاں رہ کر تو پھر اپنے آپ کو پہلے اسٹیبل کریں، خاص طور پہ اپنی تعلیم ضرور مکمل کریں. ٹھیک ہے. اور یہاں جو آرٹس کے حوالے سے جو ہمارے مہران آرٹس کونسل اور اس ٹائپ کی جو آرٹسٹ فیملی اور آرٹسٹ برادری کو جو سپورٹ کرتے ہیں جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اور نیو کمرز کو بتائیے گا جو چاہتے ہیں کہ وہ شوبز میں اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں. کوئی اداکاری کی طرف ہے، کوئی سنگنگ کی طرف ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک سیگمنٹ تو ہے اور ایک معاشرے کا حصہ ہے. تو اس میں بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا نام پیدا کریں، اپنا نام آگے بڑھائیں. تو ان کے لیے کوئی یہاں آپ کی نظر میں کوئی اچھا انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسی چیز جو کہ یا تو گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا پرائیویٹ لیول پر ہو جہاں وہ جا کر اپنے آپ کو گروم کر سکیں پلیز؟ شاید میں بدقسمتی سے ہمارے المیہ ہمارا یہ ہے کہ چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں اس چیز کو بہتر نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. شوبز کو، اس کے باوجود کہ ہر آدمی شوبز میں انوالو ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ دیکھنے کے حوالے سے یا کام کرنے کے حوالے سے، لیکن اس کو ایک وہ سطح نہیں ملی جو ایک ملنی چاہیے. جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں جو
آپ دیکھیں گے نا شوبز کے جو ایک باقاعدہ وہاں پہ سبجیکٹ ہے. جی جی اگر آپ ایجوکیشن لیں گے تو وہاں پہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ ہے جو پڑھایا جاتا ہے. جی بالکل. ان کی مطلب ایجوکیشن کا حصہ ہی ہے اور تحقیق ہوتی ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے نا سر. تو ہمارے یہاں پر چونکہ بس اس کو اتنی اچھا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ ہے جی 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 جس میں باقاعدہ ایک بڑی رقم جو ہے کہ مختص کی جاتی ہے صرف آرٹس کے لیے, آرٹس کے لیے, جس میں فنکار بھی آ جاتے ہیں, ان کے جو فائن آرٹ شعبے جاتے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں, فنون لطیفہ, فنون لطیفہ. لیکن بدقسمتی سے ان تک پہنچتی نہیں وہ چیزیں, صحیح, لوگوں کو اویئرنیس نہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جی ہاں. تو یوں کر کے ابھی ہمارے یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ مہران آرٹس کونسل ہمارے یہاں ہے موجود, لیکن یہاں اب تک جو ہے کہ وہ اس کو قبول ہی نہیں کیا گیا. کلچر ڈپارٹمنٹ نے اس کو وہ مراعات نہیں دی اب تک. کوششیں تو جاری ہیں, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. پٹیشنز بھی داخل ہو چکے ہیں, میری نالج میں ہیں, لیکن چونکہ کوئی مطلب سرکاری سطح پہ کوئی مطلب پرسان حال ہے نہیں, مطلب پرسان حال نہیں ہے. اور یہاں کے جو ہمارے بیچارے حیدرآباد کے جو لوکیلٹی والے جو ہمارے آرٹسٹ ہیں, فائن آرٹ سے بلانگ کرتے ہیں یا فنون لطیفہ سے بلانگ کرتے ہیں, تو پھر وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں. اٹس مین آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں سر بالکل. دیکھیں نا جس کا اپنا جس شعبے میں بھی شوق ہے, کوئی سنگر بننا چاہتا ہے یا کوئی سنگنگ کا شوق رکھتا ہے, کوئی ایکٹنگ کا شوق رکھتا ہے, جی بالکل, کوئی ڈائریکشن, تو وہ انہوں نے بیچاروں نے ظاہر اپنے طور پہ, جیسے میری مثال لے لیں کہ میں اپنے طور پر ہی گیا نا, مجھے تو کسی نے سپورٹ نہیں کیا. یہ آج بھی میں وہاں جاتا ہوں کراچی, کیونکہ پلیٹ فارم ہی موجود نہیں ہے تو سپورٹ کون کرے گا. بالکل یہ صورتحال ہے. بالکل بالکل بالکل, بہت زبردست. اور ہمیں یقین ہے ناظرین کرام کہ شبیر مراد صاحب کی ان باتوں سے آپ نے ضرور اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں اگر آپ اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں, آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے, تو اس ٹیلنٹ کو آپ نے پالش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود کوشش کرنی ہے اپنے لیے. اور جس طرح آج کل کے اس دور میں جو کہ ڈیجیٹلائز زمانہ ہے اور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ جس سے مشہور ہے, تو اس میں آپ وہ تمام چیزیں اب بالائے طاق ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی مجھے سپورٹ کرے تو میں اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کروں گا. اگر کوئی لیٹ سپوز میں اگر نعت پڑھتا ہوں, حمزہ نعت پڑھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے, ہمیں کوئی پروموٹ کرے, ہمارے لیے کوئی کسی کو کہہ دے کہ ان سے ایک نعت پڑھوا لیں, تو یہ تمام تر سلسلے, تمام تر سلاسل رک چکے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ کا اپنا چینل آپ کے پاس ہے, آپ کے کیمرے کا بٹن آپ کے پاس ہے. آپ جب چاہیں اپنے ٹیلنٹ کو اتنا پالش کر لیں, اتنا گروم کر لیں کہ آپ جب چاہیں اس ٹیلنٹ کو ایک دم آپ ایکسپوز کریں اور اس کے بعد اس کی جو فیڈ بیک ہے وہ لینا شروع کر دیں. سر میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل بجا فرمایا آپ نے. اب دیکھیں نا بہت سارے شوبز میں اس طرح بھی لوگ آئے ہیں, اب جو نیو جنریشن اس طرح بھی آ رہی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے, جی ہاں, یا اپنے خود کوئی چھوٹے چھوٹے اسکٹس بنا کے, کوئی کلپس بنا کے, جی جی جی, تو وہ ماشاءاللہ وہ جب وائرل ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی آفر ہوتی ہے اور وہ باقاعدہ ایسے کئی مطلب میں آپ کو جو اس وقت کام کر رہے ہیں اس طرح کے. ایگزیکٹلی, میں بالکل شبیر بھائی آپ کی بات کو نیکسٹ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عموماً اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ناظرین کرام سوشل میڈیا پر اگر کوئی شخصیت شہرت اس کو مل جاتی ہے اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے, تو شبیر بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ الیکٹرانک میڈیا کہ جہاں کسی کو پڑھنے کے لیے, جانے کے لیے, اپنی صلاحیتیں دکھانے کے لیے کسی کے ریفرنس کی ضرورت ہوا کرتی تھی, اب وہ الیکٹرانک میڈیا کے مالکان سوشل میڈیا پر اپنے موبائل پہ جو ہے سوائپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں او ہو یہ تو اتنے ویوز ہیں اس کے, اتنا مشہور ہو گیا, اس کو بلائیں اپنے چینل پر. اٹس مین کہ آپ اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے, آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, تو پھر شبیر بھائی بے شک بے شک اب تو وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ہمیں کوئی پروموٹ کرے. جی ہاں بالکل. اب تو اب یو ہیو ٹو پروموٹ اٹس یور سیلف, آپ اپنی سفارش خود ہیں, مطلب خود ہیں آپ, اگر آپ چاہیں تو. واہ واہ, بہت اچھی بات ہے اور زبردست. شبیر بھائی سے بہت اچھی بات ہمیں سننے کو ملی کہ آپ اپنے ٹیلنٹ پہ فوکس کریں. اچھا شبیر بھائی, ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اور میں نہیں ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک سرکاری ادارے میں جاب کرنا, ظاہر ہے سرکاری ادارے کی جاب کوئی آسان جاب تو نہیں ہوتی, ملٹی ڈائمینشن ورکس ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہو رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ ایک شوبز میں کوئی ڈرامہ آرٹسٹ کے طور پر بھی آپ آئے ہیں اور لکھنے کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا, اسٹیج بھی آپ نے کیے, تو جاب اور پھر یہ شعبہ بالکل ایک متضاد ہے, ایک تعلیمی شعبہ اور اس کے بعد ایک شعبہ جو ہے یہ آپ کا آرٹسٹ جس میں آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے. تو اس میں آپ کیسے بیلنس کرتے ہوں گے اپنے ٹائم کو, اپنی مصروفیات کو, اپنی میموری کو,
کیونکہ اس میں تو بڑے بڑے اسکرپٹ یاد کرنے پڑتے ہیں. جی ہاں شاہد بھائی، دیکھیں کوئی بھی کام آپ کریں گے نا اس میں مشکلات تو آتی ہیں. جی ہاں بالکل. اور مشکلات سے گزر کر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے. کیا اچھی بات ہے. اچیومنٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بے شک آتی ہیں لیکن اس کو مینیج بھی کیا جاتا ہے جی. اور کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ میں آفس میں بھی پورا مطلب اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں ماشاء اللہ. اور اس میں سے ٹائم نکال کر میں یہ شوبز کو بھی ٹائم دیتا ہوں. بہت تو زبردست. اللہ کا شکر ہے کہ دونوں مینیج ہو جاتے ہیں. مینیج بھی ہو جاتے ہیں، بیلنس بھی ہو جاتے ہیں. جی ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. اچھا جی ناظرین اکرام، بہت زبردست گفتگو جاری و ساری ہے اور ہم بہت ساری ابھی وہ ہنٹس لیں گے شبیر بھائی سے کہ جو ہمارے نیو کمرس اور نئے آنے والے وہ احباب جو فنون لطیفہ کے شعبہ جات سے وابستہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گروم کریں، اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں، تو ان کے لیے ہم ضرور شبیر بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کون کون سی ٹپس ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے کام میں اٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں. وہ گفتگو ہو، وہ لکھنے کا معاملہ ہو، وہ آرٹسٹ ہو، فائن آرٹ ہو، تو بہت سارے شعبہ جات ہیں. وہ شعبہ جات بھی ہم جاننا چاہیں گے شبیر بھائی سے کیونکہ آپ موسٹ سینئر آرٹسٹ بھی ہیں. اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ شبیر بھائی نے کون کون سی اچیومنٹ اب تک حاصل کی ہیں، کہاں کہاں اپنے کس ڈرامے میں آپ نے کام کیا ہے. لاسٹ ایئر بھی کچھ گفتگو رہی تھی اس موضوع پر، مگر اس بار ہم اس کو ریفریش کر کے اور مزید جو ابھی آپ نے گزشتہ سال جو آپ نے کام کیے ہیں وہ بھی آپ بتائیے گا. مگر اس سے قبل کیونکہ یہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اور اس رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن مرحبا رمضان کو ہم نے مزید پرکیف بنانا ہے ان ساعتوں کو، اور اس پرکیف بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک خوبصورت سی نعت جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی جائے. اور جب وہ پیش کی جائے تو ہم اپنی سماعتوں کو مزین کریں اور اپنے لبوں کو مزین کریں حضور کے درود سے. تو ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے اور ہم دعوت نعت دینے جا رہے ہیں. آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے ہمارے درمیان موجود ہیں حمزہ نذیر فریدی. میں چاہوں گا کہ حمزہ سے ایک خوبصورت سا نعتیہ کلام سماعت کیا جائے. عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا، عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا، میرا ایمان ہے تا حشر مہکتا ہوگا، میرا ایمان ہے تا حشر مہکتا ہوگا. اور میرے سرکار کے چہرے کی ضیاء ہے اتنی، میرے سرکار کے چہرے کی ضیاء ہے اتنی، شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا ہوگا، شمس بھی دیکھ کے آنکھوں کو جھپکتا ہوگا. اور شاید بھائی شعر دیکھیے گا کہ جس پہ چل کر میری سرکار مدینہ پہنچے، جس پہ چل کر میری سرکار مدینہ
پہنچے کتنا خوش بخت مدینے کا وہ رستہ ہوگا، کتنا خوش بخت، کتنا خوش بخت مدینے کا وہ رستہ ہوگا۔ اور میرے سرکار کے ٹکڑوں پہ جو پلتا ہوگا، میرے سرکار کے ٹکڑوں پہ جو پلتا ہوگا، میرے سرکار کے ٹکڑوں پہ جو پلتا ہوگا، اپنی قسمت پہ اسے ناز تو آتا ہوگا، اپنی قسمت پہ اسے ناز تو آتا ہوگا۔ اور مقطع پیش کرنا سماعت کیجیے گا کہ نام احمد کا وظیفہ ہو زباں پر آصف، نام احمد کا وظیفہ ہو زباں پر آصف، دیکھنا پہ یہ مقدر بھی چمکتا ہوگا، عشق سرکار میں جو دل بھی تڑپتا ہوگا، ذکر سرکار میں جو دل تڑپتا ہوگا۔ ناظرین کرام، انتہائی پرسوز اور انتہائی حسین کلام، اور جتنا خوبصورت کلام اتنی ہی خوبصورت ادائی کے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ حمزہ نذیر فریدی اپنی عقیدتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش فرما رہے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ نہ صرف میری آنکھیں یہ کلام سن کر نم ہوئیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی حضور کے اس خوبصورت کلام کو سن کر نم ہو چکی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، اور اس سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے ساری برائڈل سیلون، عامر غفار فاؤنڈیشن، شہباز دہلی نیاری ہاؤس، ملک آرٹ پروموٹرز، عوامی بچت بازار، سونی دھرتی یوتھ کونسل، زیڈ بی آرٹ پروموٹرز اینڈ پروڈکشن، H&F گارمنٹس، PZM-TV اور نیو خان چار سدہ شوز بنانے والے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کو اپنے دیگر احباب تک شیئر کیجئے، اور اگر کوئی آرا آپ ہم تک پہنچانا چاہیں، اپنا کوئی سوال پہنچانا چاہیں، ہمارے معزز مہمان شبیر مراد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور تحریر فرمائیے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, मरहबा। रमज़ान ट्रांसमिशन पारस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जारी और सारी है, और एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले, हैदराबाद के मुमताज़ मारूफ़ और एक अजीम शख्सियत के हामिल, मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत, जो कि जिन्होंने अपना लोहा मनवाया अपने काम के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए, और पूरी दुनिया में इस शहर हैदराबाद का नाम रोशन किया। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरम जनाब शब्बीर मुराद साहिब, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू अपने शोबे के हवाले से हमारे नाज़रीन से फरमा रहे थे, और हम चाहेंगे कि मज़ीद आपसे गुफ्तगू की जाए आपके शोबे से रिलेटेड, और हालत हाज़िरा के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू की जाएगी। तो आइए चलते हैं, हमारे ख़ास मेहमान आज की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और हर साल हमारे मेहमान हुआ करते हैं, शब्बीर मुराद साहिब। शब्बीर भाई, सबसे पहले जो हमने बात की इब्तिदा में, तो आपके शोबे से मुताल्लिक बात की, और आपने वो तमाम तरीक़े बताए कि जिनके ज़रिए आप टैलेंटेड लोगों को अपने टैलेंट को ग्रूम करने का मौका मिल सकता है। वहीं मैं आऊँगा, अभी आपसे कुछ करंट अफेयर्स पर बात करना चाहूँगा कि हालात हाज़िरा में आप अपने इस शोबे को कहाँ देख रहे हैं? क्या आपको इसमें कोई प्रमोशंस मिल रही हैं गवर्नमेंट सतह पर? कराची ले लें, हम हैदराबाद की बात नहीं करते क्योंकि हैदराबाद में तो बकौल आपके कि नहीं है प्रमोशन, मगर कराची हो गया, लाहौर हो गया, और इस तरह दीगर जो सिटीज़ हैं वहाँ जो टैलेंट अभी आ रहा है, न्यू कमर्स आ रहे हैं, कोई कैमरामैन है, कोई मूवी मेकर है, कोई ऑडियो इंजीनियर है, कोई लाइट, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनके लिए भी कोई कराची में या दीगर जो आर्ट्स काउंसिल बनी हुई हैं जिनके गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहाँ से कोई इनको सपोर्ट मिल रही है? देखिए शायद भाई, इसमें डिपेंड करता है मुल्क की हालात पर, ठीक है ना। कोई भी शोबा हो, ख़ास तौर पे ये हमारा जो शोबा है, शोबिस का शोबा है, मैं पहले बता चुका हूँ कि इसे वो अहमियत नहीं दी जाती जो आमतौर पर होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मुल्क की हालात ठीक नहीं होंगे, मतलब आपको आपके सामने मुल्क की हालात इस वक्त, हमारा मुल्क जिस मुश्किल हालात से, मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और माशी तौर पर भी, ठीक है ना। तो जब इकॉनमी हमारी ठीक नहीं होगी, जब माशी तौर पर हम बद से बदहाल होते जाएंगे, तो इस तरह के, ये इसी तरह है, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपये मिसाल के तौर पर, और आपके अखराजात हैं 15,000 रुपये, तो आप कैसे उसमें गुजारा करेंगे? सही ठीक है ना। 10,000 में तो सिर्फ आप भी करेंगे मैं अपना और बच्चों का पेट भर लूँ। बिल्कुल। अब बच्चों ने आइसक्रीम खानी है, वो आप स्किप कर देंगे। बच्चों ने कहा कि जनाब वो आज हमें कहीं घुमाने ले चलें, तो ये तो उस पर होता है कि जब आपकी जेब में 20,000 रुपये होते हैं, 20,000 हो, ये सेविंग साइड पर कुछ हम बचा रहे हो। तो ये हमारा भी इसी तरह है, मतलब जब मुल्क की हालात अच्छे नहीं होंगे, जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा, मुल्क में पैसा नहीं होगा, तो ज़ाहिर जो सरमायादार जो लोग होते हैं वही शोबिज़ में पैसा लगाते हैं। जी बिल्कुल। फिल्में बनाते हैं, ड्रामे बनाते हैं, तो फिर ये जो शोबिज़ के हज़रात हैं इनका बेचारों का रोज़गार चलता है, ठीक है ना। इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, आपको शायद पता हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसी वजह से क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्शन इसमें आ गए, सरमायादाराना मामला आ गए, तो वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। अब इंडिविजुअली हर बंदा अपनी एक फिल्म बनाकर और लॉन्च कर देता है, ऐसे ही। तो ये बिल्कुल, तो वो पैसा लगाने वाले लोग ही नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं, मुल्क के हालात इतने मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, मतलब क्या हो जाए, ठीक है ना। सही, ये सूरत है। और सर हालत हाज़िरा पर अगर हम, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस वक्त हमारा मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है, और हम दुआ गो हैं कि जो अभी नया सेटअप आया है ताज़ा, तो इसके हवाले से क्या कहिएगा कि क्या ये आप समझते हैं कि ये सेटअप आगे अल्लाह करे ये चल जाए, और मुल्क फिर हमारा मेन तो हमारा मकसद मुल्क को तरक्की देना है, किसी सेटअप को तरक्की देना नहीं है कतई तौर पर। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी सेटअप आया है कि यही मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करेगा? माज़रत के साथ, इसको आप नया कह रहे हैं, मैं तो इसको नया नहीं कहता। अच्छा, वाह वाह वाह। ये उसी तरह है जैसे एक रेडी वाला कोई भी फल लगाता है, जी, सीज़न ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है, मगर वो दूसरे दिन भी वही लाके बेच रहा है, तीसरे दिन भी वही लाके बेच रहा है। तो अगर नया दिन शुरू होता है, फल तो वही जो कल बेच रहा था वही है, तो फ्रेश, तो हम उसको तो नहीं कहेंगे ना कि जी नया फल है, वो तो ज़ाहिर है वही है। तो ये ज़ाहिर है, हम तो जब से हमने होश संभाला इन्हीं को देखते आ रहे हैं। सही, इन्हीं के हाथों में हमारी मुल्क की तकदीर है शायद। जी। तो ये जैसा, मैं तो बहरहाल इनसे कोई पुरुमीद नहीं हूँ। पुरुमीद नहीं है, मीन्स ये कि अगर सपोज़ कि अगर ये लोग इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले आते हैं
اور اچھے طریقے سے اگر یہ چلا لیتے ہیں تو پھر یہ گورنمنٹ پورا کرے گی 5 سال کا ٹینیور؟ دیکھیں وہ تو مشکل ہے، ظاہر ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہ میں نے کہا نا کہ وہ پھر دن ختم ہو جاتا ہے تو وہ ریڈی بند ہو جاتی ہے، صبح ریڈی پھر شروع ہوتی ہے تو وہی پھل ہوتے ہیں. صحیح تو یہ پھر کچھ دن چلے گا پھر ختم ہو جائے گا، پھر انہوں نے آنا ہے. تو یہ سلسلہ آپ دیکھیں حیدرآباد کا دیکھتے ہیں نا، ہم تو چونکہ حیدرآباد میں رہتے ہیں. بالکل. حیدرآباد کا کیا حال ہے، کون لوگ حیدرآباد پر حکومت کر رہے ہیں پچھلے 40 سال سے، 40 سال سے. صحیح بات. جنہیں اب عوام ریجیکٹ کر چکی ہے. جی ہاں، مسترد کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسلط کیے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا بتائیں نا. تو اٹس کالڈ مونوپولی، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو کہ مونوپولی. پاکستان کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے نا، زیادتی ہو رہی ہے. یہ تو باقاعدہ ایک پری پلان ہو رہا ہے نا سر، یہ تو پری پلان ہو رہا ہے نا، اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں، کوئی دوسرا تو کر نہیں رہا. صحیح. اب یہ کہ مطلب ہم پہلے سمجھتے 45 اور 47 جو ہے نا وہ پڑھے لکھے بچے بولتے تھے تو سمجھ آتا تھا. اب تو بیچارہ وہ ایک مزدور آدمی ہے نا تو وہ بھی بول رہا ہے یار 45 والا رزلٹ آتا نا تو شاید یہ ہو جاتا، 47 والا آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا. اب یہ مطلب 45 اور 47 میں عوام گھوم رہی ہے، پہلے آٹے میں گھوم رہی ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ جی عوام خود چوز کرتی ہے، آدمی خربوزہ بھی لیتا ہے تو سونگ کے لیتا ہے، آدمی جو کوئی مٹکا بھی خریدتا ہے تو بجا کے خریدتا ہے. یہ ساری باتیں فلاپ ہو گئی اس الیکشن کے اندر. بالکل ایسے ہی سب ریجیکٹ ہو گئے. سب نے بتا دیا کہ جناب عوام نے اب ہمیشہ اپنے مطابق اچھا ووٹ دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جن کو عوام لاتی ہے نا وہ کام کرتے ہیں. یس بالکل ایسے ہی. عوام جن کو لاتی ہے وہ کام کرتے ہیں، اور جن کو سپورٹر لاتے ہیں، جن کو کوئی اور لاتے ہیں، وہ کام کہاں کرتے ہیں، وہ تو نوکریاں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کوئی لایا ہے ان کی نوکریاں کریں گے. اگر عوام جن کو لائی تھی یا لانا چاہتی تھی وہ تو آپ نے. بالکل. اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور یقیناً آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا ہمارے اس معاشرے میں کہ بدقسمتی سے عوام کی جو اویئرنیس ہے ووٹ کے ریگارڈنگ، وہ پچھلی ووٹنگ سیشن جو 5 سال پہلے ہوا تھا اس کے بعد اب جو الیکشن ہوا اس میں ووٹنگ اویئرنیس کافی بڑی ہے. مطلب اس میں اب عوام کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پہلے عوام کو یہ بھی نہیں پتا تھا پچھلے 5 سال پہلے کہ ان کو کرنا کیا ہوتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا سر. وہ جھنڈوں کے پیچھے اور گاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ اچھل کود کرتے ہوئے چلے جاتے تھے اور ووٹ ڈال کر آ جاتے تھے. مگر اس بار مجھے کچھ تھوڑا سا چینج نظر آیا. عوام نے ثابت کر دیا اس مرتبہ کہ نہ ہمیں جھنڈے چاہیے، نہ ہمیں کوئی مطلب نعرے چاہیے. جی انہوں نے تو اپنا ایک، چونکہ وہ تنگ آ چکی ہے عوام. دیکھیں عوام ہے پاکستان کی عوام ان جھنڈوں سے اور ان نعروں سے تنگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے چونکہ بدحالی دیکھے نا کس قدر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک نیا سیٹ اپ ایسا مل جائے، کوئی نیا راستہ ایسا نظر آ جائے جہاں سے ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب بچہ صبح سے اپنے باپ کا انتظار کرتا ہے نا شام ہونے تک کہ ابو آئیں گے اور مجھے یہ چیز لا کے دیں گے، یہ چیز، اور جب ابو ہر روز آئیں گے اور خالی ہاتھ آئیں گے نا تو پھر وہ مایوس ہو جائے گا. پھر وہ کوئی اس آدمی کی طرف دیکھے گا جو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوگا کہ یہ بیٹا یہ آئس کریم کھا لو، تو وہ ادھر چلا جائے گا. وہ نہیں پرواہ کرے گا اس بات کی کہ میرا باپ کون ہے. یہ وہ تو ظاہر ہے. تو ہم بھی جو عوام اتنے پزل ہو چکے ہیں مطلب ان حالات سے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کوئی ایک آدمی نظر آ جائے، ایسی کوئی ہمیں ایک روشنی نظر آ جائے کہ جس کی طرف ہم دوڑ کے جائیں اور ہم اس اندھیرے سے چھٹکارا حاصل کر لیں. صحیح. اچھا سر ایک بڑا خوبصورت سا سوال ابھی بھی گفتگو کے دوران ناظرین میرے ذہن میں آیا اور میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. یہ پرسنل تو میں نے اس سوال کو نہیں کہوں گا. آپ نے ووٹ ضرور دیا ہوگا. جی ہاں ظاہر ہے. اور جب ووٹ آپ نے دے دیا اور دینے کے بعد ایز پر یور ڈیزائر آپ کا بندہ اگر پوزیشن پر نہیں آیا تو پھر آپ کے اپنے تاثرات کیا تھے وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہو گیا نا اب شاہد بھائی کہ میں گیا، میں نے کوئی چیز لی، اس کے پیسے دیے اور گھر آ کے دیکھا تو وہ چیز تھی نہیں اس میں. آن لائن پرچیزنگ ہو گئی ہے. تو نہیں مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا پیکنگ میں بھی دکھایا انہوں نے تازہ مال اور پیک کر دیا باسی مال. جی 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 بالکل. تو یہ وہی ہوا نا مطلب. صحیح بات ہے. آپ نے پیسے فریش کے دیے تھے اور آپ کو جو ہے مال جو ہے وہ 1 مہینہ پرانے والا دے دیا. یہ مال ہے. یس. تو ناظرین کرام یہ تو حالات حاضرہ اور گزشتہ جو ابھی الیکشن ماضی قریب میں گزرا ہے اس پر گفتگو ہوئی. شبیر مراد صاحب سے ہم نے جاننا چاہا کہ آپ کا مطمع نظر کیا ہے اس حوالے سے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور آپ نے وہ سن بھی لیا. اور ظاہر ہے کہ جہاں پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہاں نیگیٹو بھی آتی ہیں، جہاں آپ کو اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں مزاحمتی باتیں بھی آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کل ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ
ایک لائیو سیشن میں موجود تھا اور وہاں گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر کیا کہیے گا؟ تو مجھے کہتے ہیں بولے شاہد بھائی 2 دن پہلے, رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے میں گیا اور جب میں نے کیلے لیے تو 100 روپے درجن مل گئے, اور آج میں جب گیا ہوں رمضان کے اندر جب میں گیا ہوں لینے کے لیے تو وہی کیلے 300 روپے درجن نہیں مل رہے. تو سر یہ تو اب انڈیویجول پرسنس کا حال ہے, جو ہمارے عام پبلک کا حال ہے. تو اس معاشرے کو تو پھر گراؤنڈ سے لے کے اور اب تک جو ہے وہ اوپر تک جو ہے وہ سیٹ ہونے کی ضرورت ہے, جو کہ بڑی اشد ضرورت ہے. تو اللہ کرے کہ اس ملک کے وہ حکام بالا اس باریکی کو سمجھیں اور ہماری عوام کے لیے عوام کو بھی سدھاریں اور پھر اداروں کو بھی سدھاریں. خاص طور پہ وہ ادارے جو کہ کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں, ان کی جو ہے وہ اصلاح ہونی بہت ضروری ہے, کیونکہ کرپشن ظاہر ہے کہ نیچے سے چلتی ہے اور اوپر تک جاتی ہے. تو ہم نے نیچے سے ختم کر کے اوپر تک ختم کرنی ہے, تب جا کے کرپشن زیرو ہوگی. شبیر بھائی بہت شکریہ, آپ سے بہت ساری گفتگو رہی. اچھا سر, عمرہ یا حج کی جو سعادت ہے اب تک حاصل کر چکے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں, بس ارادہ ہے, اور آپ سے بھی التماس ہے کہ دعا کیجیے گا اللہ پاک جلد اپنے گھر کی حاضری نصیب. بالکل, آمین آمین آمین. اچھا سر یہ بتائیے شبیر بھائی, آج آپ موجود ہیں تو آپ اپنی وہ اچیومنٹس بتائیے کہ جب آپ نے وہ اچیومنٹس حاصل کی, پھر آپ کی کیفیات اس شہر حیدرآباد کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے کیا تھیں جب وہ اچیومنٹس آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو فیڈ بیک عوام کی طرف سے آیا؟ تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ سے کہ وہ کیا اچیومنٹس ہیں جو اب تک آپ حاصل کر چکے ہیں یا آپ کرنے جا رہے ہیں؟ شاید بھائی, ظاہر انسان جو سوچتا ہے, جو چاہتا ہے, اگر وہ ہو جائے جی تو یہ بہت بڑی ایک خوش نصیبی ہوتی ہے, بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے, اور اس پر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی آدمی اس مسرت کا اظہار کی بغیر رہ جائے. جی ٹھیک ہے نا. بس وہ ایک بہت سارے ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے کی خواہش تھی, وہ میں نے کی, ڈرامے بھی کیے. ابھی میں آپ کو پچھلے جمعے کی ایک اچیومنٹ کہہ لیں اس کو, یا ایک اللہ کی مہربانی سمجھ میں بتاتا ہوں آپ کو. جی کہ ہماری فلم انڈسٹری کے 3 سپر اسٹار رہ چکے ہیں, محمد علی صاحب, وحید مراد صاحب اور ندیم صاحب. جی 2 تو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. جی ایک اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, صحت دے. ندیم صاحب ابھی حیات ہیں, زندہ ہیں. تو بس یہ میری خوش نصیبی تھی کہ وہ پچھلے جمعے کو میرے گھر تشریف لائے. واہ واہ. اور میری فیملی کے ساتھ انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ گزارا کافی. تو مطلب ہے کہ یہ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا خواب میں بھی کہ جن کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں, جن کے ہم مطلب ہے کہ فین ہوتے ہیں اور وہ ہمارے گھر تو ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ابھی پچھلے جمعے میرے ساتھ ہوئی. بات ہے. اچھا, کون سے وہ ڈرامے جس میں آپ نے جو کام کیا, لاسٹ ایئر بھی آپ نے بتایا تھا, وہ کائنڈلی بتائیے ہمارے ناظرین کو ایک بار, پھر ہم چاہیں گے کیا ہمارے ناظرین اس سے اویئر ہو. اس کی میں اصل میں اتنے اللہ کا شکر ہے کہ ڈرامے میرے آ چکے ہیں کہ بہت سارے تو مجھے نام بھی بھول جاتے ہیں, جو بہت زیادہ جو مشہور ہو جاتے ہیں, ہائی لائٹس, ان کے نام یاد رہتے ہیں. جیسے میرے پاس تم ہو, دیوانگی ہے, غلطی ہے, کشف ہے, چاند تارا ہے, اور اسی طرح کافی ایک ابھی میرا شروع ہونے والا ہے غیر کے نام سے ARY پہ, اسی رمضان میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں شروع ہو جائے گا. یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو آپ کے شعبے سے بلانگ کرنے والے احباب اور جو ویورس ہیں وہ ضرور محظوظ ہو رہے ہوں گے آپ کی تمام ان باتوں سے اور آپ کی اچیومنٹ سن کر, اور وہ یہ چاہتے بھی ہوں گے کہ وہ بھی آپ کی طرح اس شہر کا نام روشن کرے اور اس شہر کو مزید آگے تک لے کے جائیں. شبیر بھائی بہت اچھی ملاقات آپ سے رہی ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ آج ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی گفتگو سے بہت سحر حاصل ہوا ہوگا. یقین جانیے کہ یہ چاہتے ہیں, حیدرآباد کے عوام چاہتے ہیں کہ شہر کا نام بہت آگے تک جائے, مگر ان کو وہ سہولیات میسر نہیں آتی ہیں اور ان کو وہ پروموشنز پراپر نہیں مل رہی ہوتی ہیں, اور ان کو سکھانے کا عمل وہ نہیں مل پا رہا ہوتا, جس کی وجہ سے ان کا ٹیلنٹ اوپر تو آتا ہے مگر پھر وہ سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ بھی جاتا ہے, کیونکہ ضروریات کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی وجہ سے وہ اس چیز کو پھر پسے پوش ڈال دیا کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ تشریف لائے اور اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے آج وقت نکال کر بھارت نیوز کے اس خصوصی رمضان افطار کانفرنس مرحبا رمضان میں آپ نے وقت دیا اور بہت ساری اچیومنٹس اور بہت ساری شیئرنگ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام ویورز کو, تمام بھارت نیوز کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھنے والے معزز ناظرین کو پسند آئی ہوگی آپ کی یہ گفتگو. ناظرین کرام,
وقت وہ چاہتا ہے، افطار کا وقت بہت قریب ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس ٹرانسمیشن کو اختتامی مراحل کی جانب لے جائیں. اور آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح کہ جب ہم اس ٹرانسمیشن کو اختتامی مراحل کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ہم ناظرین حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کلام ضرور پڑھیں جس میں ہم روزی کی کیفیت میں اور ان متبرک ساعتوں میں ہم مدینے کی جانب گامزن ہو جائیں، تصوراتی دنیا قائم ہو اور سبز گنبد کے نظارے ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا کلام حمزہ نذیر فریدی سے سماعت کیا جائے جس کی وجہ سے ہم مدینے تک ہماری رسائی آسان ہو جائے. میں اس اسٹیج سے، اس پلیٹ فارم سے مرحبا رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ پارس نیوز آپ کے لیے پیش کرتا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا. اور اجازت لینے سے قبل میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا محترم جناب شبیر مراد صاحب آپ کا، حمزہ نذیر فریدی آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور شبیر بھائی آپ کا ایک بار پھر اگین پارس نیوز کی تمام پروڈکشن CEO جہانگیر خان صاحب اور میں شاہد مقبول اختر القادری کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں، زندگی بخیر رہی تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. کل بھی آپ اسی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیے گا. اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل رہا ساری برائڈل سیلون، عامر غفار فاؤنڈیشن، شہباز دہلی نیاری ہاؤس، ملک آرٹ پروموٹرز، عوامی بچت بازار، سونی دھرتی یوتھ کونسل، ZB آرٹ پروموٹرز، H&F گارمنٹس، PZM TV اور نیو خان چار سردہ شوز بنانے والے. اپنے میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری کو پارس نیوز کی اس خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن مرحبا رمضان سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ عز و جل زندگی بخیر رہی تو کل آپ سے ایک بار پھر اسی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. آپ کو اگر اپنی آراء شامل کرنی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا. اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرتے جائیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. دعا میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمزہ نذیر فریدی. ہاں طیبہ کی ہے یاد آئی، اب عشق بہانے دو، سرکار نے آنا ہے، راہوں کو سجانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی. مشکل ہے گئی میرا طیبہ میں ابھی جانا، مشکل ہے گئی میرا طیبہ میں ابھی جانا، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، اے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو، طیبہ کی ہے یاد آئی. اور میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، میں تیری زیارت کے قابل تو نہیں مانا، یادوں کو شہ اپنی خوابوں میں تو آنے دو،
یادوں کو شہاپنی خوابوں میں تو آنے دو طیبہ کی ہے یاد آئی روکو نہ مجھے ابھی تو در یار کے دربان روکو نہ مجھے ابھی تو در یار کے دربان سرکار کی جالی کو سینے سے لگانے دو سرکار کی جالی کو سینے سے لگانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ سرکار کے قابل یہ الفاظ کہاں صائم سرکار کے قابل الفاظ کہاں صائم اشکوں کی زبان سے اب ایک نعت سنانے دو اشکوں کی زبان سے اب ایک نعت سنانے دو طیبہ کی ہے یاد آئی مرحبا